नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के आज 25 दिसंबर है। मुल्क भर में बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और आज सुबह तोपों की सलामी भी हुई, मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली भी हुई। क़ायद के विजन की याद में मुख्तलिफ तकारीब भी इस वक्त मुल्क भर में की जा रही हैं। लेकिन अगर हकीकी मानों में बात करें तो क़याम पाकिस्तान से इतने साल बाद भी हम इस बहस से बाहर नहीं आ सके कि आखिर क़ायद का विजन था क्या, वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे और क्या आज का पाकिस्तान क़ायद का पाकिस्तान है। इसे समझने के लिए अगर हम कायद आज़म की तर्ज़ हुक्मरानी और आज के हुकूमत के तर्ज़ अमल का जायज़ा लें तो कायद आज़म की काबीना में वज़रा की तादाद सिर्फ 10 थी, जबकि मौजूदा काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद ही 27 है। मुशीर और मुआवन खुसूसी इसके अलावा है। कायद आज़म की काबीना में मेरिट का मयार ये था कि कायद की अपनी बहन और उनके सबसे करीबी साथी फातिमा जिन्नाह तक इस काबीना में जगह न बना सकी, जबकि मौजूदा हुकूमत में वज़रा खुद इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि इन्हें जिन वजारतों में लगाया गया उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कायद आज़म ने सियासत को सरमाए से अलग रखा, सियासत को खिदमत और इबादत समझा, जबकि आज के दौर में तो सारे सरमायादार ही इस वक्त सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। अब इन हालात में सवाल फिर वही है कि क्या हम आज के पाकिस्तान को वैसा पाकिस्तान कह सकते हैं जैसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह देखना चाहते थे। आज की ट्रांसमिशन पर इसी हवाले से बात करेंगे। कायद की ज़िंदगी, जद्दोजहद और फ़िक्र के हवाले से आज बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल मौजूद हैं हमारे साथ। साबिक जज हैं और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ उनके हवाले से है कि उन्होंने बड़े करीब से पाकिस्तान के इस जद्दोजहद करने वालों को वो देखा भी है और चीज़ों को पूरा बदलते हुए पिछले 70 साल से वो भी उनकी नज़र में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड सर्जन भी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस वक्त बड़ी एक अहम बात है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के हवाले से कि डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो कौमें किस तरह से वजूद में आती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने यूट्यूब के ज़रिए भी और टेलीविज़न के ज़रिए भी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल साहिबा आपसे आगाज़ करते डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से हम बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर आप बहैसियत उस्ताद एक तवील अरसे खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, वो उन नौजवानों को जो बिल्कुल हम कहेंगे ना अभी इब्तदाई उम्र से आते हैं, एफएससी के बाद वहाँ से लेकर मेडिकल की एक पुख्ता उम्र होते होते फिर आपके आगे शागिर्द। सर ये हर नौजवान पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार होता है, लेकिन क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब निकलते हैं स्कूल से मिली जोश व जज्बा होता है, वतन पर मोहब्बत होती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कौम जो है वो एक हुजूम की शक्ल इख्तियार करती है और आज हम 74 साल बाद भी इतनी टैलेंटेड कौम होने के बावजूद एक कौम की और कायद का जो विज़न था उस विज़न के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्या वजूहात सर आपको लगती हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो मौजू है ना, इस मौजू को हम ऑब्जेक्टिवली पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बयान नहीं कर सकते। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मौजू है, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। देखिए हमारे नौजवान इस वक्त जो कुछ हैं, हम हमेशा उनको ब्लेम करते हैं कि ये कायद के विजन को फॉलो नहीं कर रहे और ये नफसा नफसी में और अफरा तफरी में हैं और एक कौम नहीं बन सके। लेकिन इन सब का जिम्मेदार मैं हूं और मेरी नस्ल के लोग हैं सारे। हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जहां बहुत गलतियां की हैं, वहां जो सबसे बड़ी गलती 30-40 साल में की है वो ये की है कि मेरी नस्ल के लोगों ने, और या मुझसे जो थोड़े से छोटे होंगे उन लोगों ने जिनकी औलाद आजकल नौजवान है, उन्होंने हमारे मुल्क के वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान बना और वो हिंदुस्तान से यहाँ आए तो जहाँ जो कायदे आज़म का विजन था, जो हमारे लीडरों का विजन था, उसका बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा आम लोगों के विजन का भी हिस्सा था।
وہ بھی جب یہاں دفتروں میں ملازم تھے تو وہ اپنی جان پر جبر کر کے اور ببول کے کانٹوں کے ساتھ کامن پن کا کام لے کے دفتروں کا کام چلاتے تھے. ان کے دل میں وہی ویژن تھا جو کہ قائد اعظم کا ویژن تھا یا اس جیسا ویژن تھا. لیکن اس کے بعد جو نسل آئی, جس میں مجھ سے پہلے والی نسل اور میری نسل شامل ہے, ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, اور وہ یہ کر دیا کہ جس زمانے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو معاشرے میں یہ نظر آتا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جو اقدار میں بڑا ہے, جو ویلیوز میں بڑا ہے, جو ایمانداری میں بڑا ہے, جو سچائی میں بڑا ہے, جو وطن سے محبت میں بڑا ہے. ہمارے سامنے یہ ایسا ہو گیا کہ ہمارا معیار یہ بن گیا کہ ہمارے ملک میں بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اور اس بات ویلیو سسٹم کو ہمیں اپنی آنے والی نسل کے اندر اپنے رول ماڈل کے ساتھ اس طریقے سے انکلکیٹ کر دیا کہ اب جتنی بھی ہماری یوتھ ہے ان سب کا قبلہ یہ وہی بنا ہوا ہے, ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ مزاج جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے. یہی بات آپ کو اسمبلیوں میں نظر آ رہی ہے, یہی بات آپ کو تمام اداروں میں نظر آ رہی ہے, یہی بات تو عام معاشرے میں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے. اس وقت عمومی طور پر ایز اے معاشرہ ہمارا قبلہ بالکل درست نہیں ہے. ہمیں دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی, اور میں اتنے سالوں کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ 40 سال کے 50 سال کے ہیں شاید ان کو بدلنے کے لیے بہت شدید محنت کرنی پڑے گی, مگر جو آنے والی نسل ہے اس پر محنت کرنی ہوگی. میں نے عمران خان صاحب سے جب انہوں نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں مجھے بھی بالکل بلایا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ پیرنٹنگ کو, یعنی جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, وہ بچیاں جو 9ویں 10ویں میں میٹرک میں ایف ایس سی میں ایف اے میں پڑھتی ہیں, اور وہ نوجوان جو کالج میں پڑھتے ہیں, ان پر محنت کی جائے کہ جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ان کا قبلہ کیسے درست کرنا ہے. تو لہٰذا میں پتہ نہیں آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکا ہوں کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایمرجنسی کے طور پر اپنے کیریکولم کے اندر, اپنے ملک کے مزاج کے اندر حکومت کو اپنی پریورٹی کے طور کے اوپر پیرنٹنگ سکھانے کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنا پڑے گا, تاکہ جو نئی آنے والی نسل ہے, جو بچے اسکولوں میں ہیں, جو بچے ابھی پیدا ہونے ہیں, ان کے قبلے کو درست کر سکیں. جو ہم مجھ سے کم عمر کے لوگ ہیں, معاف کیجئے گا, مجموعی طور پر ہمارا قبلہ بہت ہی دوسری طرف چلا گیا ہے, 180 ڈگری ڈیفرنٹ چلا گیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ قومیں اسی طرح سے بنائی جاتی ہیں اور اس کے لیے پوری ایک جدوجہد ہے, پوری ایک نسل ہے, اس کی تیاری ہے. لیکن بہرحال جو 70 سال میں بہت سے چیزیں ہیں, سوال ہوتے ہیں, لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی اس ملک کے جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں ان ارد گرد کی قوموں کی طرف دیکھنا اور اپنے آپ میں دیکھنا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نشاندہی, وہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. ڈاکٹر ناصر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑا قریب سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جب جدوجہد آزادی پاکستان اور اس کے بعد خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک میں جیسے تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں, پھر صورتحال اتنی بری ہوئی کہ ہم آدھا ملک بھی گوا بیٹھے. اور جو اقبال کا وہ خواب ہے, جو قائد کا وہ ویژن ہے اور اس کی عملی شکل ہے آج پاکستان. لیکن پاکستان میں ہم انتظار آج بھی کرتے ہیں کہ جو قائد کے افکار ہیں, جو قائد کی فکر ہے, جو قائد کی جدوجہد ہے, اس کے جھلک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہے, چاہے وہ ریاست کے اندر نظام کی ہو یا معاشرے کے اندر وہ ایک مقام کی ہو. کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب کو قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ ایسے مواقع ہیں دونوں جن پہ پر ہمیں تجدید عہد کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے, اور نوجوان 64% آبادی جو ہیں انہی پہ ہمارا انحصار ہے اور دار و مدار ہے کہ وہ اس کو آگے لے جانے میں معاون اور معاون ہوں گے اور کوئی مثبت کام کریں گے. تو یہ آپ نے جو بات کی ماند پڑتی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی تبدیلیاں پچھلے 74 سال میں آئی ہیں جو مثبت بھی ہیں, اور ہمیں یہ فراموش کبھی نہیں کرنا چاہیے. مثلاً عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی جس وقت قیام پاکستان ہوا ہے, اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ عورتیں ملک کی ترقی میں اور اس کی تعمیر میں ویسے ہی حصہ لیں جیسے انہوں نے تحریک میں لیا. عورتیں جو ہیں انہوں نے اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے. بہت ساری ہماری یہاں یونیورسٹیز کھلی ہیں جو پہلے تھے ہی نہیں. میرا خیال ہے AGC نے تو 200 یونیورسٹیز ریکگنائز کی ہوئی ہے, اور ان میں بہت ساری لڑکیاں ہیں. میں ان کی جاتی ہوں اکثر کانوکیشن وغیرہ میں, اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسناد بھی سب سے زیادہ لے رہی ہیں اور ان کے درجے بھی سب سے اچھے آ رہے ہیں. لڑکے اگر محنت کریں تو یقیناً وہ بھی کچھ کریں گے. اور جو بات ابھی ہو رہی تھی پیرنٹنگ کی, یقیناً
یہ بات درست ہے کہ ماں باپ کی توجہ بچوں پہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کی بہتات. اور جب میں کسی سے یہ بات کروں تو وہ کہتے ہیں جی بچے تو ساڑی باواں بنیں گے، کسی کے بازو نہیں بنیں گے بچے. جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، یہ ماں باپ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ ان کو اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑ آئیں گے اور کہتے ہیں نا تیاں لے گئے جوائی تے نواں لے گئیاں پوت، تو رہ گیا اترے اویں ہی اوت داؤت. کسی بچے نے کبھی کسی کا ساتھ ایسے نہیں دینا جب تک آپ تھوڑے بچے پیدا کریں اور ان کو توجہ دیں ان کی تربیت میں. اور ماؤں کو بھی میرا خیال ہے موقع کم اس لیے ملتا ہے کہ بہت ساری مائیں جو ہیں وہ گھر سے باہر اب کوئی نہ کوئی پیشہ ورانہ صلاحیت حاصل کر کے تو نکلی ہوئی ہیں، کیونکہ معیار زندگی کو اچھے سطور پہ برقرار رکھنے کے لیے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ماں باپ دونوں جب تک کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی طرف عدم توجہ کی وجہ سے چائلڈ ابیوز اور یہ جینب الرٹ وغیرہ اسی وجہ سے تو ہوا ہے. اور اگر بچے ایک دو ہوں، ان کو صحیح توجہ ملے تو یقیناً بہتر ہوگا. سب سے بڑا میرا پیغام قائد اعظم کی سالگرہ پہ یہی ہے، بچے دو تے سکھ ہزار، ایک باپ کے لیے ایک ماں کے لیے، اس سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے. پھر ان کا حشر جو ہوتا ہے وہی حشر ماں باپ کا ہوتا ہے بڑھاپے میں. تو یہ مان بڑھنے والی بات میں ایسے نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے. قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا 3 چیزوں سے بہت آپ چکنے رہیں، نیپوٹزم، برائبری اینڈ کرپشن. اور یہ تینوں جابری اینڈ کرپشن، مطلب ہے کہ اقربا پروری نہ ہو. اور یہاں یہ جو ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل، وہ ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ وزیر اعظم تھا اس لیے میں نے بننا ہے. کوئی وزیر اعظم ہی کا کس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ان کو سب کو پرے کرے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا باپ میری ماں شہید تھے، تو ہوں کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. نہ قرآن میں یہ کوئی حوالہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ اس لیے جوانی نہیں پروان چاہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دینا چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نیپوٹزم اور یہ پشت در پشت جو ہے یہ قیادت کسی کے حصے کی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے میں نے یہ ابھی پچھلے دنوں ڈکلیئر ہوا ہے نا ان کا رزلٹ، کہ ہم کتنے کرپشن انڈیکس میں نیچے آ گئے. ہمارے سے نیچے تو شاید ایک ہی ملک رہ گیا. اور حالات یہ ہیں کہ مہنگائی نے تو حد کر دی، اور اس کا نتیجہ جو ہے آپ نے کے پی کے میں پچھلے الیکشنوں میں دیکھ لیا. یہ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے برملا کہا ہے کہ ہم نے اس لیے ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف دیے، ہمیں امید ہے کہ شاید کوئی بہتر کرے، حالانکہ جن کو انہوں نے ووٹ دیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ووٹ لیں. اور یہ ان سے بھی مایوس ہوں گے تو پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمیں قوم میں امید قائم رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور آپ لوگوں کا یہ کام ہے. 4th اسٹیٹ کون سا ہے ہمارا؟ الیکٹرانک میڈیا. آپ لوگوں کو دلوائیں یہ اس بات کی بیداری کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس قائد اعظم ڈے آیا، آپ نے قائد اعظم کو ڈبے سے نکال لیا دسمبر میں، اور نومبر میں آپ اقبال کو ڈبے سے نکال لیتے ہیں. باقی سارا سال کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، نہ ان کا شعور بڑھتا ہے. آپ کے ذمہ ہے یہ کام. بالکل، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو فکر ہے اس کی ترویج بڑا ضروری ہے، اور جو قومیں ہیں اس کو بنانے میں پوری ایک جد و جہد ہے. لیکن امیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے. تجزیہ کار، بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کے وقت کا بھی. امیر عباس، قائد کا جو ویژن ہے، اقبال کا جو خواب ہے، اس کو تو بہرحال جہاں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آدھا ملک کٹ گیا، بچا کچا پاکستان حکمرانے اشرافیہ نے ادھیر ڈالا. کرپشن، قرض، بھوک، جہالت اس کا ٹریڈ مارک بنے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر پھر جو قوم کی صورتحال ہے، ابھی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک ویسٹرن کلچر کی اپنائیت ہے اس کی جانب ہم ایسے بڑھے ہیں کہ اس میں سے صرف اور صرف جو مادیت پرستی ہے وہ حاصل کر لی ہے. قومیں کیسی بننی ہیں ویسٹرن کلچر سے وہ ہم نے نہیں حاصل کی ہے. تو صرف ہم بلیم حکومتوں کو، ریاستوں کو کر لیں تو یہ بھی شاید ناانصافی ہوگی. یہ بحیثیت قوم شاید اس طرح بن ہی نہیں پائے ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں بینگ اے نوجوان؟ بہت شکریہ مدثر. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کنفیشن کیا. یعنی ان کی جو جنریشن ہے، آج جتنے لوگ 40-50 کے پیٹے سے اوپر کے ہیں، کہیں نہ کہیں انہی کا ہی کردار ہے گزشتہ 40-50 سال کے اندر. اس ملک کو، اگر یہ ملک بنا ہے تو بھی کریڈٹ انہی کو دینا پڑے گا، اور اگر اس ملک کی بربادی ہوئی ہے تو بھی اس کا ڈسکریڈٹ اسی جنریشن کو دینا پڑے گا. اور یہ ایک بڑے دل کی بات ہے
جس کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے کیا. دیکھیں 2 طرح کے پروسیس ہوتے ہیں اور یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں. جیسے نہر کے 2 طرح ہیں, ایک ہوتا ہے کنٹری بلڈنگ اور ایک ہوتا ہے نیشن بلڈنگ. کنٹری بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹس بنا لیے, واٹر ویز بنا لی, آپ نے ریلوے اسٹیشن بنا لیے, آپ نے اسکائی اسکیپر بڑی بڑی عمارت بنا لی, آپ نے شہر آباد کر لیے. یہ ہے کنٹری بلڈنگ. اور ایک اس کے ساتھ ہی متوازی عمل چل رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نیشن بلڈنگ یعنی قوم سازی. آپ نے یہ سب کچھ تو بنا لیا, کیا آپ نے کوئی انسان کا پتر بھی بنایا اس ملک میں یا نہیں بنایا؟ کیا آپ نے ایک باوقار قوم بھی بنائی ہے, ایک حمیت والی, خوددار, جس کی اخلاقیات ہوں, جس کی ویلیوز ہوں, جو اپنی ان ویلیوز پر اترا سکے؟ کیا آپ نے وہ قوم بھی بنائی؟ تو اس چیپٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انتہائی ہمیں مایوسی نظر آتی ہے. دونوں مہمانوں نے جس کا ذکر کیا اس میں وہ ہمیں کنٹری بلڈنگ تو ضرور نظر آتی ہے, یعنی ہم واقعی پاکستان تو ہماری بیوروکریسی ہے وہ کاغذ کی بجائے چھل پر لکھا کرتی تھی اور وہ کانٹوں کو ڈبو کے سیاہی کے اندر لکھتی تھی. آج ہم نے اس حوالے سے ترقی کر لی, لیکن آج ہمارے پاس ایسی ویلیوز نہیں ہے مدثر جن کی ہم جب کو دیکھتے ہیں, ہم فار ایسٹ میں جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ان کو دیکھتے ہیں, ہم امریکہ کینیڈا کو دیکھتے ہیں, تو ان ملکوں کے پاس ویلیوز ہیں اور وہ ان ویلیوز پر اتراتے ہیں. وہاں آپ گھر سے باہر قدم رکھیں, سارا آپ شہر کے چکر لگائیں, در در پھریں, واپس آئیں, آپ کو 20 مواقع ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو انسانی جیسچر ہیں یہ کیسے جنم لیا انہوں نے؟ تو وہ جو نیشن بلڈنگ کا عمل تھا وہ انفارچونیٹلی صحیح نہیں رہا. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہمیں الزام کس پر دینا چاہیے, تو بلا شبہ الزام بہت سارے معاشرے کے اندر ایسی قوتیں ہوتی ہیں جن پر الزام دیا جا سکتا ہے, لیکن ممکن ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا اپنا جو ذاتی کتھارسز ہے بطور طالب علم, میں سمجھتا ہوں کہ ان دی اینڈ جسے کہتے ہیں نا, جو ہیری ایس ٹرومن جو امریکن پریزیڈنٹ تھا, اس میں جب وہ صدر بنا تو اس نے اپنے میز پر ایک تختی لکھ کے لگا دی. اس تختی پہ لکھا ہوا تھا دی بک سٹاپس ہیئر, یعنی اس ملک میں جو بھی گند ہوگا نا میں ہوں اس کا ذمہ دار, کیونکہ میں اس ملک کا مائی باپ ہوں, میں صدر ہوں. اس ملک میں اچھا ہوگا تو میرے ماتھے پہ وہ سیرا سجے گا, اس ملک میں کچھ گند ہوگا تو میں ذمہ دار. تو ان دی اینڈ دی بک سٹاپس ہیئر. آپ کے ہاں جو لیڈرشپ ہوتی ہے, دیکھیں قوم جو ہے نا وہ ایک آٹے کی طرح ہوتی ہے, گوندا ہوا آٹا, یا وہ اس گارے, مٹی کے گارے کی طرح ہوتی ہے جس گارے کو ہم ڈھالتے ہیں تو کبھی ہم اینٹ بنا لیتے ہیں, اس گارے کو ڈھال کے ہم مٹی کے چھوٹے چھوٹے پوٹری بناتے ہیں, برتن بنا لیتے ہیں. بالکل آج کل بچوں کے پاس سلائم ہوتی ہے گھروں میں, وہ سلائم سے مختلف شکلیں بناتے ہیں. قوم اس طرح ہوتی ہے, قوم کو کوئی سانچہ چاہیے ہوتا ہے, اس میں ڈھالنا پڑتا ہے. جو دنیا کی مہذب اقوام ہے جس میں برطانیہ جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ انتہائی دنیا کی بد تہذیب قوم ہے آج بھی. اس کو اگر کسی چیز نے سیدھا رکھا ہوا ہے تو وہاں کے رول آف لا نے اور وہاں کی لیڈرشپ نے ہے. 2011 میں برطانیہ میں فسادات ہوئے تھے, ان کو لنڈن رائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان فسادات میں آپ نے پاکستان میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں آج تک, جتنی بےہودگی اس ایک رات کے اندر برطانیہ کے عوام 300 سال ہو گئے, اور جو دنیا میں لارجسٹ ڈیموکریسی اور سپر پاور ہے, آپ صرف متصر 30 سیکنڈ کے لیے, میں 30 منٹ بھی نہیں کہہ رہا, آپ صرف 30 سیکنڈ کے لیے امریکہ سے رول آف لا کو اٹھا دیں, ایسے اوپر سے اٹھا دیں رول آف لا کو, 30 سیکنڈ کے لیے امریکہ اپنے قدموں پہ گر جائے گا. اتنی وحشی اور درندہ قوم ہے وہ. قوموں کو ڈھالا جاتا ہے, قوموں کو ایک سانچہ چاہیے ہوتا ہے, قوموں کو جو حکمران ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, ماں کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ماں بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے, اس کو نیپکن لگاتی ہے, اس کو چمچ کانٹا پکڑنا سکھاتی ہے, اس کو الف پڑھاتی ہے, اے پڑھاتی ہے, اسی طرح جو لیڈر ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, ماں کی طرح ہوتا ہے. وہ یوں قوم کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ ایسا راجواڑہ اکٹھا ہوا اس ملک کے اندر, جنہوں نے اپنی نسلوں کو بنایا, اور ماشاءاللہ وہ چوتھی پشتے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ابھی آپ جو امیر عباس صاحب, انہوں نے حکمرانوں نے ضرور انگلی پکڑ کر وہ سکھایا ہے, لیکن ہمیں تو ماضی میں, قریب میں, ماضی بعید میں جتنا بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ انہوں نے اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر ان کو آگے لے کے گئے ہیں, ان کو مسند اقتدار پر بھی بٹھایا ہے, ان کو وہ تمام تر چیزیں وہ سکھائی ہیں جو ایک مہذب قوموں کے اندر ہوئے, انہوں نے سیٹل بھی کیے ہیں اپنے بچے ان مہذب معاشروں کے اندر بھی, یہاں نہیں بہرحال بھی کیے ہوں گے. لیکن میں کرنا اب کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے. بہت بلیم گیم تو ہے,
اور کنفیشن کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جیسے لوگ بھی کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سر کرنا کیا ہے اس قوم کے حوالے سے؟ جو مجھ جیسے امیر عباس جیسے عمر کے لوگ ہیں، وہ جو آنے والی اگلی نسل ہے، وہ جو آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے مل کر اس ملک کے لیے بہتری کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے جس طریقے سے پورے جسم کی جو اکائی ہے وہ ایک سیل ہوتا ہے، اور جب ایک سیل بیمار ہوتا ہے تو کمیولیٹیو ایفیکٹ میں پوری کی پوری باڈی بیمار ہوتی ہے۔ تو جو قوم کی اکائی ہے نا، جو یونٹ ہے قوم کا، وہ ہے گھر۔ تو جب سب گھر ٹھیک ہوں گے تو قوم ٹھیک ہوگی، یا سگنیفیکنٹ نمبر آف گھر ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے مدثر کہا ہے نا کہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے، یہ ایک یونٹ ہے، مجھے اپنے یونٹ کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ میرے زون آف انفلوئنس میں کم از کم یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو میں جیسا مسلمان بنانا چاہتا ہوں ویسا بناؤں، ان کو میں جیسا پاکستانی بنانا چاہتا ہوں میں ویسا پاکستانی بناؤں، جتنا اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں ویسے اچھا انسان بناؤں۔ اس کی ترتیب ایسے کر لیجئے، اچھا انسان بناؤں، اچھا مسلمان بناؤں، اچھا پاکستانی بناؤں۔ مگر یہ تینوں اسینشل چیزیں ہیں اور یہ ڈویبل ہے۔ دیکھیے آپ کا یہ پروگرام لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بعد میں بھی یہ سوشل میڈیا پر ڈسپلے ہوگا۔ جو بھی سن رہا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان تھا، اس کے ذمہ دار نواز شریف ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، کون سے ادارے ہیں، کون سے ادارے، ان ساری باتوں سے قطع نظر ہو کر جو میری ذمہ داری ہے، میں اپنے یونٹ کو تو خیال رکھوں، میں اپنے زون آف انفلوئنس کے نیچے تو ٹھیک کروں۔ لہٰذا اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو سن رہے ہیں، تو کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیجئے، اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے زون آف انفلوئنس کے لوگوں کو ویسا بنا دیجئے جیسا ایک پاکستانی کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہوگا جو ایک بہت بڑی ہم سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور ساری سوشل سائنسز اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ رابعہ بصری اور جنید بغدادی جیسے لوگوں کی بھی حکومت بنا دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 10%، 15% پورے معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا باعث بن سکتی ہیں، اس طریقے سے کہ جیسے امیر عباس کہہ رہے تھے، لا کو سٹرکٹ کر کے۔ ادروائز معاشرے میں تبدیلی تبھی آتی ہے جب لوگ آرگنائز ہوتے ہیں۔ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تقریباً 5% لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمارٹ ہوتے ہیں اور جن کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، 5% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمارٹ ہوتے ہیں مگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، باقی 90% ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان پر محنت کریں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے یونٹ بنیں گے، پھر ہم سول سوسائٹی خود اپنے آپ کو اس طریقے سے آرگنائز کرے کہ وہ جو 5% ہیں جو بدنیت ہیں مگر سمارٹ ہیں، ان پر توجہ دینے کی بجائے ان کو آرگنائز کریں جو سمارٹ بھی ہیں اور جو نیک نیت بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ صرف 5% کی اس کمیونٹی کو ہم 10% پر لے گئے تو جو 90% ٹرینڈ فالو کرنے والے ہیں وہ پیچھے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے یہ کہا، ایک وہ فیمس ناول ہے جو کہ کورس میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ویٹنگ فار گوڈا، مسیحا کی تلاش، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بھئی فلاں سے بھی مایوس ہو گئے، فلاں سے بھی مایوس ہو گئے، فلاں سے بھی، اب ہمیں کو مسیحا چاہیے، اور سب ہم نے اپنی اس ٹوکری میں جتنے انڈے تھے نا وہ سارے اس کا نام عمران خان تھا، اور ہمیں یہ لگا کہ اب ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہ عمران خان آ گیا ہے، اب یہ سب کو چینج کر دے گا، لیکن ہمیں پھر اسی طریقے سے مایوسی ہوئی۔ لہٰذا اس بات کو سیدھا کرنے کے لیے دوبارہ سے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کو اپنانا پڑے گا۔ ہم اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنے جو عیال ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، پھر جو کوئی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ اپنے ادارے میں اپنے زون آف انفلوئنس پہ توجہ دے، اور پھر اچھے لوگ آرگنائز ہوں تو وہ پھر ایک پریشر کریٹ کریں گے جس سے معاشرے میں چینج آئے گی۔ تو انڈیویجول زون سے شروع کرنا ہوگا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ باٹم جو ہے وہ اگر بہتر ہو اور ٹاپ بھی پھر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ بڑا یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرنا ایک جانب تو حکمرانوں کا کام ہے، دوسرا یہ ہمیشہ میں بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ گھر سے اگر آپ کے بچوں کی تربیت ایسی بہتر ہے کہ جیسے کوئی پریانتھا جیسا واقعہ ہو، کوئی زینب جیسے معاملات ہوں تو وہ لوگ روکنے والے ہوں۔ آج ہمیں قوم کو اس جانب لے کر جانا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ پریانتھا کو بچا رہا ہے اور باقی 300 لوگ جو مار رہے ہیں، معاشرہ اس جانب لے کے جانا ہے کہ صرف ایک شخص یہ کہے کہ اس کو مارا جائے اور 300 لوگ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس معاشرے کے اندر ہے۔
ہر جگہ پر، میں مذہبی نہیں، ہر جگہ پر انتہا پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑے یہ بتاتے کہ اس طرح کی ہر طرح کے زندگی کے اندر انتہا پسندی کا، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ معاشری ہو، چاہے وہ معاشی ہو، لوگوں کے عام معاملات کی ہو، نہیں تھی. ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس انتہا پسندی کی جانب جا رہے ہیں؟ بات بات پر غصہ ہے، اور جو تکرار ہے، پہلے ایک مکالمہ تھا، اب وہ باقاعدہ ایک بحث ہونے سے آگے جا کے وہ لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے. یہ انتہا پسندی کا ایلیمنٹ اس معاشرے میں کیوں اتنا تیزی کے ساتھ ہوا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال موٹیویشنل اسپیکر نے بہت پتے کی باتیں کی ہیں، لیکن ایک لفظ پہ مجھے ان کے بھی اعتراض ہے، آپ کے بھی اعتراض ہے. جو اس وقت ریاست کے قائدین ہیں وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اور وہ حکمران ہرگز نہیں ہیں. حکمران سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہ. وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، آپ ان کو حکمران سمجھتے ہیں، ہر ذمہ ان کا ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی امانتیں ان کو جو ان کے اہل ہوں، اور یہ جو ایک دفعہ جس کو ہم امانت دیتے ہیں اور وہ ان کے منشور میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا وعدے کیے تھے. جو ان کا دل آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں ہم اپنا یہ جس کو آپ حکمرانی کہہ رہے ہیں یہ بڑھاتے جائیں. منتخب نمائندے ہیں، ان کی شفافیت ہونی ضروری ہے. میں نے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے بتا دیا کہ نہ شفافیت ہے. جو لوگ آ جاتے ہیں کسی عہدے پہ، ان کو لالچ ہوتی ہے، جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ درست طریقے سے نہیں کرتے، اور جس وقت وہ نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا احتساب ہونا لازمی ہے. اور اقبال نے تو کہا ہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. میں نے اپنے عمل کا حساب کرنا ہے، آپ نے اپنے عمل کا حساب کرنا ہے، اور یہ اوپر ہمارے جو بیٹھتے ہیں ان کا سب کا ہم نے جو ہے وہ ان کے عمل کا حساب کرنا ہے، اور ہوتا رہے. اب دیکھیں یہ 3 پارٹیاں گزر گئی ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. پہلی پارٹی جو تھی وہ پیپل پارٹی، ان کے ساتھ، پھر نواز شریف کے ساتھ، اور اب ان کے ساتھ دیکھیں کہ پی کے میں جو حالات ہوئے ہیں. تو اپنی امانت میں خیانت نہ کریں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور جو وعدے لے کے آئے تھے اس کو پورا کریں، اور اگر نہیں پورے ہو سکتے تو اس کو اقتدار کے ساتھ چپک کے ایسے نہیں بیٹھنا کہ جیسے اس کو ہم لپیٹ میں لے لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے کہ خاندان جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی، جیسے جاوید اقبال نے کہا. اور یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک قبائلی معاشرے سے ہمیں خاندانی معاشرے کی طرف لے گئے. اور خاندان جب بنیاد ہے معاشرے کی تو ہر خاندان کو اپنے آپ کو رکھنا ہے متحد اور منظم بھی، اور ایک یقین محکم ہونا ہے. اور بچے تھوڑے 2 بچے. جب تک ہم اس 2 بچے والی بات پہ نہیں آئیں گے نا، پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا. 2 بچے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، ان کی کریں گے آپ تربیت. اگر آپ کہیں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، مرد بھی، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے وہاں بیبی کریش رکھیں یا نرسریاں رکھیں تاکہ مائیں بچوں کو بھی توجہ دے سکیں، اور باپ بھی ان کو یہ سکھائیں انتہا پسندی ہمارا قومی شعار نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور یہ ہم سب کو ہونا ضروری ہے. اور جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جو ہمارے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، انتہا پسندی کی طرف ہم گئے ہوئے ہیں. جو لوگ گولیاں مارتے ہیں ماتھے پہ، ان کو جو ہیں ہمارے معاشرے کے پاسبان، اور ان کو مار دیتے ہیں، ان کو تو آپ جیلوں سے نکال کے ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں پیچھے رہا کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہم کبھی نہیں کر سکتے کہ آ جاؤ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ان کو ہم صلح کے ہاتھ بڑھائیں. جب یہ نوبت آنی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ پھر انتہا پسندی ہی آئے گی اور کیا آئے گی. اس کی ذہنیت ہماری ہے، اور ہر شخص کو یہ ذمہ لینا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہر ایک کہ جی اگر کجراؤ ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں میرا ہے یا تیرا، جہاں ہم سب کا ہے. اور میں تو پہلے کہہ چکی ہوں، ہر فرد، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ 3rd جینڈر ہے، چاہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ہے، ایک کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کو راہ راست پہ لانا. اور سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی الیکٹرانک میڈیا کی. بالکل. آپ جب تک لوگوں میں شعور نہیں بڑھائیں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس شعور کی باتیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدس کا ستارہ، جو اقبال بات کرتے ہیں. عمیر چالے والا ہمارے ساتھ موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. نوجوانوں سے عمیر آپ کو بہت زیادہ انٹریکشن ہے.
جو انٹرپرینورز ہیں, جو لوگ اس وقت فیلڈ میں کامیاب ہیں, جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, معاشرے کے لیے, ملک کے لیے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے نوجوان جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود ہم ڈگر ہماری لائن سیدھی نہیں ہو پا رہی بحیثیت قوم؟ انڈیویجول تو بہت زیادہ لوگ کامیاب ہیں, بحیثیت قوم کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ جی وجوہات تو بہت ہمارے سامنے ہیں, ہمیں روزانہ نظر آتی ہیں. ہم ایک بہت انٹالرنٹ معاشرہ ہوتے جا رہے ہیں. تعلیم اگر دیکھیں تو پاکستان کے اگر نوجوانوں کو 100 کی مقدار پہ لے آئیں تو ان میں سے صرف 7 کے پاس ہائر ایجوکیشن ہوگی, یعنی یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی, کوئی ایک کے پاس گاڑی ہوگی, ان میں سے صرف 30 یا 40 کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوگی. تو یہ جو باقی حصہ ہے وہ بھی نوجوان ہے. تو پہلا تو میں یہ شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں کہ جب نوجوان کی بات آتی ہے تو پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. فرام دا ینگسٹ ایج بچے 2.5 کروڑ جو کہ اسکول نہیں جاتے, آدھے جو کہ پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں, اور اس کے بعد مزید بگ پرسنٹیج جو کہ سیکنڈری کے بعد ڈراپ آؤٹ کر جاتی ہے. تو کیا تعلیم ہم نے آفر کی ہے اپنے نوجوانوں کو, کیا ماحول ہم نے آفر کیا ہے؟ تیسرا ہم بات سنتے ہیں مواقع کی. مواقع میری نظر میں پاکستان میں بہت ہیں. پاکستان کے تمام چیلنجز اپرچونٹیز ہیں ینگ لوگوں کے لیے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر عمیر کو ایک ہاتھی کی طرح ایک دائرے میں بند کر دیا گیا ہے, اب عمیر بڑا بھی ہو جائے تو وہ کبھی اس قید سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. تو اکثر نوجوان اپنی ہی سوچ میں بند رہتے ہیں. تضاد جب دیکھتے ہیں ریاست کا, ریاست کے سربراہوں کا, اپنے ارد گرد جب نظریں دوڑاتے ہیں اور کوئی رول ماڈل نہیں ملتا تو ظاہر ہے وہ ڈی موٹیویشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان ایکشن کا شکار ہوتے ہیں. آن دی ادر سائڈ مجھے موقع ملا ایسے بھی نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا جو کہ ینگ ایج میں کاروبار چلاتے ہیں, ینگ ایج میں ان کے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یا ینگ ایج میں وہ اپنے اپنے پروفیشنز میں تھرائیو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس اچھے استاد موجود ہیں, اچھا مینٹور موجود ہے, ایک ایسا ماحول موجود ہے جس نے تعلیم کو, ان کے رویے کو اور ان کی تربیتی چیزوں پہ جن پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ ممکن ہوا ہے. ایک ایکسیپشن آخری جو میں کہنا چاہوں گا وہ ان کی ہوتی ہے جن کے پاس حالات برے ہوتے ہیں, جن کے پاس سپورٹ بھی نہیں ہوتی, لیکن ان کی اپنی ول, اپنی انڈرسٹینڈنگ ایسی بنتی ہے کہ وہ ایک گندگی کی جگہ پہ خوبصورت سا پھول بن جاتے ہیں. سو یہ تیسری گائیڈ ہے اور یہ ایمان والوں کی عظیم ترین نشانی ہے. اور میں نوجوانوں کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ انہی حالات میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری, اپنے انفلوئنس کو بڑھائیں, کیونکہ اگر اس ملک کی میجورٹی چینج ہو جاتی ہے تو یہ ملک چینج ہو جاتا ہے. نہیں تو عمر, قائد اعظم کا ویژن جس طرح سے نوجوانوں کے حوالے سے, اور ہمارے پاس تو اس وقت ہم ایشیا میں سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ ہے نوجوانوں کی وہ بھی دیکھتے ہیں, تو کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی لفظ استعمال کر رہے تھے آپ سے پہلے امیر عباس کے, وہ اینٹ گارا ہے, مٹی ہے, اس کو جیسے سانچے میں ڈھالا جائے, تو یہ جو سانچے میں ڈھالنے کے معاملہ ہے آپ یہ ریاستی سطح پر اور انڈیویجول سطح پر اور گھر کی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانچے میں ڈھالنے کی کوئی جدوجہد, کوئی کوشش, کوئی صحیح وہ نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے؟ ہوئی ہے, لیکن بالکل نہ سر نہیں نہ پیر. ایسا دین ہم نے دیا ہے اپنے نوجوانوں کو جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا, تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. ایسا اسلام ہمارے یہاں پہ سکھایا جاتا ہے. سو واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ؟ ہم جو نیریٹیوز اپنے نوجوانوں کو دیتے ہوئے آئے ہیں, انفارچونیٹلی ان نیریٹیوز نے ہمارے نوجوانوں کو انتہا پسند بنا دیا ہے, ان کو انٹالرنٹ بنا دیا ہے. یہ ہم نے ان کی شیپ میں ڈالا ہے جس میں ہماری سیاسی مقاصد تھے یا ہمارے الگ چیلنجز جو بھی تھے, لیکن ہم نے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو اس سانچے میں ڈال کے. آپ نے بالکل درست کہا, ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, اس کے پڑوس میں ہمارا ہی پرانا حصہ بنگلہ دیش ہے. اس ہیں ان کے پاس زیادہ مواقع ہیں امپلائمنٹ کے بھی اور انٹرپرینورشپ کے بھی. تو سانچے میں ڈالنے کی مثال آپ کو وہاں سے بھی مل جاتی ہے. پاکستان میں کچھ اچھا کام ہوا ہے, I'd like to highlight that. ایک ڈیجی سکلز گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, بہت اچھا نوجوانوں کو سکلز دیتا ہے, ان کو قابل بناتا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی ارننگ ممکن بنا سکیں. تو ایسے بے شمار انیشیٹوز ہیں, لیکن ہمارا پاپولیشن چیلنج بڑا ہے. قائد کی بات اور پاکستان کے نوجوانوں سے کمپیریزن میں بہت سمپل انداز میں کہنا چاہوں گا کہ قائد اصول پسند تھے, قائد شخصیت پسند نہیں تھے. وہ اصول کے آگے جھک جاتے تھے اور ہم جو ہیں وہ شخصیتوں کے آگے جھک جاتے ہیں. تو قائد کی زندگی سے اصول لینے کی ضرورت ہے, ان کا ڈسپلن لینے کی ضرورت ہے. ہی واز اے فینٹاسٹک لائر.
ان کے ساتھی لائرز کہتے ہیں کہ جیسے وہ کیس پلیڈ کرتے تھے, جو اسپیسیفک بات وہ پریزنٹ کرتے تھے, اور اتنی اسپیسیفک کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ سنگل ہینڈڈلی برطانیہ والوں سے جیتا. ہم لیگل بیٹل جیتے اور اس وجہ سے ہمیں یہ حقوق مل سکے, ہمیں یہ جگہ مل سکی. سو قائد کا پیغام کام کام کام. مجھے لگتا ہے نوجوان کام ذرا کم کر رہے ہیں اور جلدی سے کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے, یہ جو جلدی میں ہے اور جلدی کی وجہ سے غلط راستے بھی جو ہیں وہ اور شارٹ کٹ کے چکر میں چلیں. لیکن ایک چیز جو قائد کا بڑا ایک زبردست ویژن ہے, امیر عباس 11 اگست کی تقریر ہے, انفارچونیٹ یہ بھی ایک تاریخ کا بڑا حصہ ہے کہ اس تقریر کو بھی اس طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا. وہ چاہے ہمارا میڈیا ہو, چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو, تعلیم کے ذریعے, ہمارے کورسز کے ذریعے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست اور تمام مذاہب کے لیے ایک یکجا جگہ قائد اعظم سوچتے اور دیکھتے تھے. لیکن جو انتہا پسندی کی ابھی بات کری تھی ناصر جاوید اقبال صاحبہ نے بھی بات کی, آپ اس پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کو کس طرح سے آزادی دیں. ہم پریانتھا جیسا ایک واقعہ اور اس جیسے بہت زیادہ واقعات ہیں. آج ہم بھی آپ بھی ہم بھی وہ کنفیس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو شاید زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت تھی. ہم بھی اپنے پروگرامز میں شاید پالیٹکس کے زیادہ باتیں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, جو عدم برداشت کی, انتہا پسندی کی روش, یہ قائد نے تو بالکل نہیں یہ سوچا تھا. اقبال کا تو یہ نظریہ بالکل نہیں اس پاکستان کے حوالے سے تھا. وہ تو بالکل مختلف لوگ ہیں اور قائد کی کابینہ کے لوگ بالکل وہ مختلف ہیں. ان کی تو سوچ, تحریریں اور تقریریں آج تک پڑھتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اس پاکستان میں آگے جو قائد نے سوچا ہی نہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مدثر, آپ تیسری بار پریانتھا کا ذکر کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں 1 گھنٹے میں. چلیں کوئی تو ہے کہ بار بار اس ایشو کو اٹھا رہا ہے, اجاگر کر رہا ہے, جو بہت بڑا ایگزسٹنگ تھریٹ بن چکا ہوا ہے ہماری قوم کے لیے, اس ملک کے لیے. یہ جو انتہا پسندی ہے, جو انٹالرنس ہے, جو عدم برداشت ہے, یہ ایگزسٹنگ تھریٹ بن چکا ہوا ہے ہمارے لیے. ایک اگر مجھے آپ اجازت دیں, ڈاکٹر صاحبہ نے اور عمیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں لوگ, اگر نہیں آپ ہو رہے تو اقتدار چھوڑ دیں. آپ کیوں اپنی آنے والی نسلوں کو, پشتوں کو آپ اپنا پیٹنٹ رائٹ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اقتدار منتقل کرنا ہے؟ تو آپ آج قائد کا ذکر کر رہے ہیں. جتنی سٹرگل قائد نے اس قوم کو اور اس آزاد مملکت کے لیے کی. اسٹینلے والپرٹ, یہ پروفیسر آف ایمرائٹس ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں. اس نے قائد پر جو کتاب لکھی ہے, اس نے اس کا پری فیس ہے کتاب کا, جو اس کا پہلی لائن ہے جہاں قائد کے بارے میں, وہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں تاریخ کا دھارا بدلا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک نظریاتی قوم پیدا کرتے ہیں. محمد علی جناح دنیا کا واحد ایسا شخص ہے جس نے یہ تینوں کام کر کے دکھا, اور اس نے یہ کمال کر رائٹر, وہ کہتا ہے کہ جناح زیادہ پاورفل تھے اپنے کانٹمپریری جو سب کانٹیننٹ کے سیاستدان تھے, جس میں گاندھی تھے, جس میں نہرو تھے, ان سے زیادہ طاقتور اس نے لکھا ہے جناح. اس جناح نے کیا اپنی بیٹی کو مسلط کیا اس ملک کے اوپر؟ اگر وہ اپنی بیٹی کو وراثت منتقل کر کے چلے جاتے تو کوئی قائد کا ہاتھ روک سکتا تھا؟ کوئی قائد سے کوئی کہہ سکتا تھا, ٹوک سکتا تھا؟ کیونکہ قائد نے بہت کچھ کیا تھا اس ملک کے لیے. وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو تمہارے لیے 40 سال اتنی بڑی سٹرگل کی ہے, میں اتنا بھی تم سے اپنا حق وفاداری نہیں مانگ سکتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میری جانشین بن جائے. آپ کر دیا اپنی بیٹی کو ایک اصول کے اوپر, جس کا ذکر عمیر نے کیا, ایک اصول کے اوپر, مین آف پرنسپل. دنیا نے قائد کے بارے میں کہا, گوروں نے کہا کہ ہی از انکرپٹیبل. اس کو آپ کرپشن سنگھا ہی نہیں سکتے ہیں, اس کے منہ کو کرپشن لگ ہی نہیں سکتی ہے, اس کا خمیر ایسا ہے, ہی از انکرپٹیبل, کرپشن ہو ہی نہیں سکتی اس سے. اور اب اس کے بعد اپنی ایک بہن, جو بہن اپنے بھائی کی ہمسفر تھی, ہم قدم تھی, اس بہن کو مسلط کیا اس ملک میں؟ کوئی وراثت چھوڑی اپنی؟ وہ تو قائد. یہ آپ گوروں کی مثال, ریسنٹ ایگزامپل آپ کو, ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر تھا آج سے 4 سال پہلے برطانیہ کا. ڈیوڈ کیمرون نے صرف 1% ووٹ پہ ریزائن کر دیا جب بریگزٹ کا معاملہ ہوا, صرف 1% ووٹ پہ. قوم نے نہیں کہا کہ ریزائن کر دیا اس کے بعد تھریسا میں پرائم منسٹر بنی.
कौम ने कहा ही नहीं थेरेसा मे को इलेक्शन करवाओ, उसने 3 महीने के बाद अनाउंस कर दिया कि मैं इलेक्शन करवाने जा रही हूं। उन लोगों के अंदर इक़्तिदार का लालच ही नहीं है, पता नहीं किस मट्टी के बने हुए वो लोग, और पता नहीं ये किस बदबूदार ताफुनज़दा मट्टी के यहाँ पे पैदा हो गए तो जो इक़्तिदार से जान छोड़ने को ही तैयार नहीं है। एजुकेशन की बात हुई, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी, मुदस्सिर एक यूनिवर्सिटी की बात करो, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो पाकिस्तान की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, जिनको आप सरकारी जामियात कहते हैं, पाकिस्तान की तमाम सरकारी जामियात की एवरेज फंडिंग से 800 गुना ज्यादा है, 800 गुना ज्यादा एक यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल। और इतना सा मुल्क है, दुनिया के नक्शे पर नजर भी नहीं आता, क्या पिद्दी का शोरबा। और लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास जो सोच है, जो एंगल है कौमें बनाने का, वो उस जानिब है कि हम जैसे तमाम शुरका बात कर रहे हैं तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए और कायद के उस विजन के तरीके। वक्त भी ख़त्म हुआ है ट्रांसमिशन का। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अमीर अब्बास, आपका भी। नासिर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपको बहुत शुक्रिया मैम। और उमैर जालेवाला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। उमैर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।